खुदावंद यीशु नासरी के नाम इस्लाम। आज हम इब्राहिम की जिंदगी के मौजू पर सिलसिला तालीम जारी रखेंगे और आज की बाइबल स्टडी का अनवान है अजीम फतह। जो हवाला हमने पढ़ा है उससे हम देखते हैं कि किस तरीके से वो कनान में दाखिल हुआ, वो सिकम के मकाम पर गया, सिकम से बैतेल की तरफ, और वो इससे आगे बढ़ते हुए जनूब की तरफ मिस्र में उस वक्त गया जब उस जगह पर कहत पड़ गया था, और खुदा ने उस कहत को, उस बदहाली को इब्राहिम की जिंदगी के लिबास से बरकत बनाया और उसने बहुत सा माल दौलत हासिल कर लिया। बैतेल का मानी है खुदा का घर। ये खुदा का घर है और ये उस वक्त यकूब की जिंदगी में हुआ, लेकिन ये उस वक्त उसका नाम लूज था। जब यकूब बैतेल यानी उस वक्त के लूज के मुकाम पर आया तो उसने एक सीढ़ी देखी जहां उस पर फरिश्ते उतर रहे थे, ऊपर नीचे आ जा रहे थे, और उसने वहां पर खुदा को देखा। उस ख्वाब को देखकर उसने कहा, ये जबरदस्त जगह है, ये तो खुदा का घर है। बैतेल के मकाम के करीब ही आई का मकाम था, जिसका मानी है खंडरात का ढेर। ये कोई अच्छा नाम नहीं है, ये तबाही और बर्बादी को बयान करता है। बस इब्राहिम बैतेल और आई के दरमियान क्याम पजीर हो गया, एक तरफ खुदा का घर और दूसरी तरफ खंडरात का ढेर। उसने वहां खुदावंद से दुआ की। ये सारा मंजर हमारी जिंदगी की तस्वीर कशी करता है, क्योंकि हमारी जिंदगी भी कई दफा खुदा के घर और खंडरात के ढेर में से गुजरती हुई आगे बढ़ती है, और हम खुदा के साथ चलने में और तबाही और बर्बादी की राह के दौरान कश्मकश से दुचार रहते हैं। हमारी जिंदगी का इन्हिसार फैसलों पर होता है। हमारी जिंदगी के फैसले इस बात का तायन करते हैं कि आया हम खुदा के घर में जाएंगे या फिर खंडरात के ढेर की तरफ बढ़ेंगे। दुरुस्त फैसले करने के लिए जरूरी है कि आप खुदावंद से दुआ करें, उसके चेहरे के तालब हों, उसकी रहनुमाई को हासिल करें। हर रोज खुदावंद की प्रस्तश करें, खुदावंद के साथ वक्त गुजारें, खुदा के कलाम को पढ़ें और उसकी रहनुमाई के तालब रहें। अगरचे इब्राहिम ये सब कुछ करता था, लेकिन तो भी उससे गलतियां सरजद हुई। मुल्क कनान में जब कहत पड़ा तो उसने मिस्र की राह इख्तियार की, वो मिस्र को चला गया। ये सब कुछ गलत था। अगर आप पैदाइश 26 बाब 4 से 5 आयत को देखें और फिर पहली और दूसरी आयत को, और फिर पैदाइश 26 पहली 2 आयत और 12 आयत, इन हवालाजात में ये लिखा है कि इसहाक के दौर में भी वैसा ही कहत पड़ा जैसा कि इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। जब इसहाक के दौर में कहत पड़ा तो खुदा ने इसहाक पर ज़ाहिर होकर उससे कहा कि मिस्र को ना जा, तो इसी मुल्क में ठहरा रहा और मैं तेरे साथ हूँ। और इसहाक ने ताबेदारी की और वो वहीं ठहरा रहा। और खुदा का कलाम बताता है कि इब्राहिम ने खुदावंद से 100 गुना बरकत उस वक़्त भी पाई जब मुल्क में कहत था। बस हम इस नतीजा पर पहुंचते हैं कि जब कहत पड़ गया तो इब्राहिम को मुल्क मिस्र में नहीं जाना चाहिए था, उसे वहीं रहना चाहिए था, जैसा कि खुदा ने इब्राहिम इसहाक की रहनुमाई की और उसने मिस्र में ना जाने का चुनाव किया।
بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اخیر زمانہ میں قحط پڑے گا، لیکن یہ کھانے پینے کی چیزوں کا، اناج کا قحط نہیں ہوگا، بلکہ یہ روحانی قحط ہوگا جس میں خدا کا کلام جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا اور خدا کا کلام ڈھونڈے بھی نہیں ملے گا۔ آموز 8 باب 11 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ لوگ خدا کے کلام کو ادھر ادھر تلاش کریں گے لیکن نہ پائیں گے۔ یہ روحانی قحط ہوگا۔ جیسے جیسے ہم اخیر زمانہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، دنیا میں تاریکی، گناہ اور روحانی آلودگی بڑھتی چلی جا رہی، جب ہر طرف پریشانی، الجھنیں، ذہنی دباؤ، مصیبتیں ہیں، تو لوگ تسلی پانا چاہتے ہیں، وہ خدا کے کلام کے طالب ہوتے ہیں۔ لیکن اخیر زمانہ میں جب لوگوں پر مصیبت آئے گی، وہ طرح طرح کی الجھنوں پریشانی کو شکار ہوں گے، وہ تسلی پانے کے لیے کلام ڈھونڈیں گے لیکن کلام انہیں نہیں ملے گا۔ تصور کریں یہ کس قدر بھیانک قحط ہوگا۔ لوگ کلیسیاؤں کا رخ کریں گے تاکہ انہیں کلام ملے، لیکن انہیں کلام نہیں مل سکے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قحط پہلے ہی شروع ہو چکا ہے۔ اگر آپ کئی جگہوں پر جائیں تو آپ کو وہاں پر کلام نہیں ملے گا۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کیسے اپنے آپ کو اس آنے والے قحط کے لیے تیار کر سکتا ہوں۔ یوسف مرد خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کیسے آنے والے وقتوں کے لیے اس قحط کی تیاری کرنی ہے۔ جب ملک مصر میں یوسف کے دور میں قحط پڑا تو اس نے کیا حکمت عملی اپنائی، ہم اس پر غور کریں گے۔ خدا نے فرعون پر ظاہر کیا کہ فرعون کو جب خواب دکھائے تو یوسف نے ان کی تعبیر کی کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے اور 7 سال قحط کے ہوں گے۔ جس طرح یوسف نے 7 سالوں میں قحط کے زمانے میں خوراک جمع کر لی، ہمیں بھی ویسی ہی حکمت عملی اختیار کرنی ہے۔ اب جب کہ موقع ہے، خوشحالی کا دور ہے، اچھا کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، سنیں، سیکھیں، سمجھیں، تاکہ جب قحط پڑے تو یہ کلام، زندگی کی یہ باتیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے دلوں میں محفوظ ہوں، تاکہ جب وقت آئے تو ہم اس خوراک میں سے لے سکیں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر سکیں۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ خدا کے کلام کو دوسروں کو سکھائیں، جہاں کہیں جیسے بھی موقع ملے، اپنی رفاقت میں، خاندانی زندگی میں، دوست احباب میں بیٹھے ہوئے خدا کے کلام کو سنائیں۔ یہ صرف خادموں کا، میرا یا دوسرے خدام کا ہی کام نہیں ہے۔ آپ اس طریقے سے سیکھیں کہ آپ دوسروں کو بھی سکھا سکیں، کیونکہ یقیناً یہ روحانی قحط ضرور پڑے گا۔ جب قحط پڑا تو ابراہیم مصر کی طرف گیا، وہاں وہ ایک مشکل کا شکار ہو گیا کیونکہ سارہ بہت خوبصورت تھی۔ پھر ابراہیم نے سارہ سے کہا کہ تو جھوٹ بول دینا اور کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں۔ سارہ کی خوبصورتی کے چرچے فرعون کے محل تک پہنچے اور سارہ نے اسے اپنی بیوی بنا لینا چاہا، لیکن خدا نے خواب میں ظاہر ہو کر اس بادشاہ سے کہا کہ یہ اس کو مت چھونا کیونکہ یہ ایک نبی کی بیوی ہے۔ بس اس بادشاہ نے سارہ کو ابراہیم کو واپس کر دیا، اور صرف یہی نہیں، اسے بہت سا مال و دولت دے کر وہاں سے رخصت کیا۔ پھر ابراہیم ملک مصر سے بیت العرائی کے مقام پر واپس لوٹا، لیکن اس وقت وہ بہت مالدار ہو چکا تھا۔ ملک مصر میں پہلی دفعہ ایک غیر ملکی طاقت سے ابراہیم کا سامنا ہوا، یعنی ملک مصر میں وہ بادشاہ سے ملا اور وہ اس زبردست طاقت پر فتح پا کر واپس لوٹا۔ اور یہی ہمارا آج کا عنوان ہے، عظیم فتح۔ یہ وہ پہلی فتح تھی جو خدا نے ابراہیم کی زندگی میں بخشی۔ ہمیں روزمرہ زندگی میں جنگ و جدل کا سامنا رہتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں سب سے پہلی جنگ صبح جلد بیدار ہونا، دعا میں وقت گزارنا، اس طرح روزمرہ کی معمول کی زندگی میں بھی طرح طرح کی مشکلات، مصروفیات، کام کاج، کئی ایک آزمائشوں اور ذہنی دباؤ سے ہم گزرتے ہیں۔ ہمیں فتح پانے کے لیے خدا کی مدد کی ضرورت ہے۔ ابراہیم کی زندگی بیان کرتی ہے کہ کیسے ہم خدا سے یہ فتح حاصل کر سکتے ہیں، کیسے خدا اس فتح کو حاصل کرنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ابراہیم اپنی زندگی میں بیرونی فتوحات کو حاصل کرتا، اس سے پہلے وہ اپنی زندگی میں بہت سی باطنی فتوحات حاصل کر چکا تھا۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ بیرونی دنیا میں اپنے حالات و واقعات پر فتح پانے سے پہلے اپنے باطن کو فتح کر لیں، اپنی خودی پر اور اپنی بشریت پر آپ غالب آئیں۔ سب سے پہلے ابراہیم نے فیصلہ کرنے کے تعلق سے اپنے باطن میں فتح پائی۔ اپنی زندگی میں کئی طرح کے فیصلے کرتے ہوئے ہمیں
غالب آنا ہے، ایسے فیصلے جنہیں کرنا مشکل ہو ہم ان کے لیے بھی قدم اٹھائیں اور فتح پائیں۔ جب خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے ملک، اپنے رشتہ داروں اور ناطے داروں پر اپنے گھر بار کو چھوڑ، تو ابراہیم نے فی الفور اس بات کی تعمیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی زندگی میں، اپنے باطن میں اس فیصلے پر غالب آیا اور اس نے یہ قدم اٹھا لیا۔ روحانی طور پر اس وقت ہماری روح اور بدن میں ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ ہمیں اپنی روح کو مضبوط کرنا ہے تاکہ ہم جسم اور اس کی خواہشوں پر غالب آ سکیں۔ یاد رکھیں، مسیح کی روح کی غذا نہیں ہے، بلکہ ہماری روح کی غذا خدا کا کلام ہے۔ جس طرح ہم خوراک کھاتے اور اپنے جسم کو پالتے پوستے ہیں، اس طرح ہمیں اپنی روحانی خوراک کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری روح بھی مضبوط ہوتی چلی جائے، وہ تقویت پاتی چلی جائے۔ چونکہ ابراہیم خدا کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں گھر بار کو چھوڑ آیا اور ملک کنعان میں آ کر آباد ہو گیا، یہی وجہ کہ خدا اس کے ساتھ ساتھ تھا، کیونکہ اس نے اپنے باطن میں ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے غلبہ اور فتح پائی تھی۔ ابراہیم جب ملک مصر سے واپس آ کر ای اور بیتیل کے درمیان خیمہ زن ہوا تو اس وقت وہ بہت دولت مند ہو چکا تھا، اور بے شک لوط بھی اس وقت بڑا مالدار شخص تھا۔ ان دونوں کے پاس اتنا مال و دولت ہو چکا تھا کہ وہ ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے انہیں اپنی راہیں جدا کرنی پڑی۔ اور یہاں پر ابراہیم کی دوسری فتح کو دیکھتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے اپنے بھتیجے لوط کو موقع دیا کہ وہ جس بھی علاقے میں جانے کا چناؤ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر تو دائیں جائے تو میں بائیں جاؤں گا، اگر تو بائیں جائے تو میں دائیں جاؤں گا۔ ابراہیم نے خود چناؤ نہیں کیا، لیکن پہلا موقع اس نے لوط کو دیا۔ اگرچہ ابراہیم سینئر تھا، عمر میں بھی بڑا تھا، اگر وہ چاہتا تو پہلا موقع لے سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ بائبل مقدس ہمیں ایک سنہری اصول بتاتی ہے کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ویسا ہی ان کے ساتھ کرو۔ ہمیں بھی سیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم خود فروتن بن کے دوسروں کو سرفراز کرنے، دوسروں کے لیے باعث برکت ہونے کے لیے خود کو جھکا دیں، لیکن ایسے کرنے میں قربانی دینا پڑتی ہے۔ اور یہ خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کی بہتری اور بھلائی کے لیے خود کو پیچھے کریں۔ یہ وہ فتح ہے جو خدا ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ فلپیوں دوسرا باب 3 سے 4 آیت میں خدا کے کلام کو ہم دیکھیں گے۔ فلپیوں دوسرا باب 3 اور 4 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ 4 آیت، ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ ہمیں بیجا فخر کے باعث کچھ نہیں کرنا، بلکہ نہایت حلیمی اور فروتنی سے دوسروں کو اپنے سے افضل اور بہتر جاننا ہے۔ یہاں پر لکھے ہوئے کلام کے مطابق ابراہیم نے ایسا ہی کیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بہتر، افضل اور سینئر سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو کم تر، حقیر اور جونیئر سمجھتے ہیں۔ کئی دفعہ بظاہر ہم بڑی حلیمی اور فروتنی دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن باطن میں ہم اپنے آپ کو افضل جان رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ حلیمی اور فروتنی اختیار کرتے ہوئے دوسروں کو اپنے سے افضل جاننا ہے۔ دوسروں کے مفاد میں دلچسپی لینا کہ اپنے مفاد میں۔ خاص طور پر غور کریں کہ آپ کا کلیسیا میں رویہ کیسا ہے۔ سیمینارز اور شادی کی ضیافتوں میں ہم کھانا لینے کے لیے کس طریقے سے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کبھی بھی پیچھے ہو کر انتظار نہیں کرتے کہ پہلے دوسرے لے لیں۔ ہم اپنے آپ کو سمجھیں، کیا ہم فروتن ہیں؟ کیا ہم خود غرضی کی زندگی اپنا رہے ہیں، یا واقعی بے غرض محبت، بے لوث محبت ہماری زندگی میں موجود ہے، اور ہم دوسروں کی بہتری اور بھلائی چاہتے ہیں، اور ابراہیم کی طرح دوسروں کو پہلے موقع دیتے ہیں۔ حلیمی اور فروتنی کا آغاز چھوٹی چیزوں سے ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں قربانی دینا پڑتی ہے۔ تیسرے نمبر پر دیکھیں گے کہ وہ کون سی فتح ہے جو ابراہیم نے اپنے باطن میں حاصل کی۔ تیسری فتح جو ابراہیم نے اپنے باطن میں حاصل کی، وہ دنیاوی مال و دولت کی آزمائش پر اس کا غلبہ اور اس کی فتح تھی۔ پیدائش 14 باب میں اگر آپ دیکھیں تو 4 بادشاہ جو ہیں وہ حملہ آور ہوئے ہیں، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگوں کو اسیر کر کے لے گئے ہیں۔ ان میں ایک لوط بھی ہے۔
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم پیچھا کرتا ہے اور ان چاروں بادشاہوں کو شکست دے کر لوط کو واپس لے آتا ہے، لوگوں کو چھڑاتا ہے، اور وہاں سے وہ بہت سا مال غنیمت بھی اکٹھا کر لیتا ہے۔ جب ابراہیم جنگ کو فتح کر کے اور اپنے بھتیجے لوط کو چھڑا کر واپس آیا تو دو لوگ اس سے ملنے آئے۔ ان میں ایک ملکہ صدق ہے جو سالم کا بادشاہ اور خدا کا کاہن بھی ہے۔ سالم کا بادشاہ، یاد رہے کہ سالم یروشلم کا پرانا نام ہے اور اس کا مطلب ہے سلامتی کا شہر۔ دوسرا شخص جو ابراہیم سے ملنے کے لیے آیا وہ صدوم کا بادشاہ ہے۔ ملکہ صدق روٹی اور میں لے کر ابراہیم کے پاس آیا اور اس کے لیے برکت چاہی۔ ملکہ صدق نے ابراہیم کی فتح اور برکت کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کی، اور پھر ہم صدوم کے بادشاہ کو دیکھتے ہیں، وہ بھی ابراہیم سے ملنے آیا۔ جب صدوم کا بادشاہ ابراہیم سے ملنے کے لیے آیا تو وہ ایک بہت بڑی آفر لے کر آیا۔ یاد رہے کہ جو کچھ بھی ابراہیم جنگ سے مال غنیمت کے طور پر لیا تھا وہ سب کچھ صدوم کے بادشاہ کی ملکیت تھا، لیکن صدوم کے بادشاہ نے ابراہیم کو آفر دی کہ جو کچھ بھی تو مال غنیمت کے طور پر لے آیا ہے اپنے پاس رکھ لے، کیونکہ صدوم کا جو بادشاہ تھا وہ بہت مالدار تھا۔ لیکن ابراہیم کا رد عمل کیسا تھا؟ اس نے کہا کہ میں کوئی چیز بھی نہیں لینے کا سوائے اس خوراک کے جو میرے سپاہیوں نے کھا لی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ صدوم کے بادشاہ نے ابراہیم کو مال و دولت دی ہے اور وہ مالدار ہو گیا ہے، اس لیے یہ تو چیزیں واپس لے لے۔ اس نے ملکہ صدق سے روٹی اور میں اپنے سپاہیوں کے لیے لی۔ ہمیں بھی ابراہیم کی طرح یہ تینوں فیصلے اپنے باطن میں کرنے ہیں۔ ہم فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہ کریں، خدا کی حکمت تلاش کریں اور اس کی رہنمائی کے طالب ہوں، اور دوسروں کو پہلا موقع دیں، اس قدر فروتن ہو جائیں اور پھر دنیاوی مال و دولت کی آزمائش پر بھی غالب آئیں۔ یہاں پر ملکہ صدق اور صدوم کا بادشاہ ہمیں حیات کے درخت اور نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے ایک چناؤ ظاہر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابراہیم اور آدم اور حوا کے پاس بھی ایک چناؤ تھا، ہمارے پاس بھی ایک چناؤ ہے۔ کیا ہم خدا سے برکت پانا چاہتے ہیں یا دنیاوی حکمت اور دنائی سے جائز نجائز طریقے سے دنیا کا مال حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آدم اور حوا نے غلط چناؤ کیا، لیکن ابراہیم نے درست فیصلہ کی۔ اس نے صدوم کے بادشاہ کی آفر کو قبول نہ کیا، بلکہ خدا کے کاہن سالم کے بادشاہ ملکہ صدق سے روٹی اور میں حاصل کی۔ یہاں پر یہ روٹی اور میں اس خون اور گوشت کو پیش کرتی ہے جو یسوع نے اپنے شاگردوں کو آخری فسح کے موقع پر دیا تھا، اور یہ وہی روٹی اور میں ہے جو ہم اتوار کے دن خداوند کی یادگاری کے طور پر لیتے ہیں۔ یہ خدا کی روحانی فتح اور برکت ہے۔ دنیاوی مال و دولت پر فتح پانے کے لیے لازم ہے کہ ہم دنیاوی مال و دولت کی خواہش سے زیادہ روحانی مال و دولت اور برکات کے طالب ہوں۔ ہمیں عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہنا، نہ کہ اس دنیا کی چیزوں کی تلاش میں، اور جب ہم درست چناؤ کریں گے تو پھر دنیاوی برکات بھی ہمارے پاس آئیں۔ ہمیں دنیاوی چیزیں، دنیاوی ضروریات کسی سے چھیننا نہیں پڑیں گی، خدا از خود ہماری مالی اور دنیاوی ضروریات پوری کرے گا۔ امثال 16:22 آیت میں لکھا کہ جب خدا برکت دیتا ہے تو اس کے ساتھ دکھ اور غم نہیں ملاتا۔ جی ہاں، جب خدا ہمیں کچھ مہیا کرتا ہے تو اس کے ساتھ غم یا دکھ یا مصیبت نہیں آتی، لیکن اگر ہم اپنی حکمت سے دوسروں سے چھینا چھانی کر کے اپنی برکات حاصل کریں گے تو اس کے ساتھ بے چینی اور اضطراب ہوگا، ہماری راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ ایک طرف سے آپ مال و دولت جمع کرتے چلے جائیں گے اور دوسری طرف سے یہ اڑتا چلا جائے گا، یہ تو خدا کی برکت نہیں ہے۔ جب ہم پہلے روحانی نعمت و برکات کا چناؤ کرتے ہیں اور ان کے لیے کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں دنیاوی جسمانی برکات اور ضروریات بھی مل جاتی ہیں، اور خدا اسی ترتیب کو ہماری زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے کہ پہلے ہم اس کی برکت کے طالب ہوں۔ چوتھی فتح جو ابراہیم نے حاصل کی وہ تابعداری کی فتح تھی، اور ہم جس فتح کی بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے خدا کا حکم مان کر اسحاق کو خدا کے حضور قربان کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ اسحاق ابراہیم کی آخری محبت تھا، کیونکہ ابراہیم کو یہ برکت، یہ فرزند اس وقت ملا جب اس کی عمر 100 برس تھی۔
جب خدا نے ابراہیم سے کہا کہ اپنے بیٹے کو کوہ موریا پر لے جا، اسے وہاں پر ٹکڑے ٹکڑے کر اور میرے حضور قربانی کے طور پر گزران، تو یہ 3 دن کا سفر ہے جس پر وہ آگے بڑھا۔ تصور کریں کہ اس 3 دن کی مسافت کے دوران اس کے ذہن میں کیا کچھ چل رہا ہوگا۔ ابراہیم کو خدا کی تابعداری کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی خودی کو مارنا تھا، اور یہ بالکل خلاف عقل تھا اس دور کی تہذیب، اور کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ ایسا کیا جائے کہ اپنے بیٹے کو خدا کے حضور قربانی کی جائے، لیکن پھر بھی اس نے خدا کی تابعداری کی، اور اس کے لیے اسے سب سے پہلے اپنی خودی کو مارنا پڑا۔ لیکن ابراہیم نے پھر بھی ایمان سے قدم اٹھایا اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ایمانداروں کا باپ کہا گیا ہے۔ اگر ہم ابراہیم کی طرح باطنی فتوحات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں خودی کے اعتبار سے مرنا ہوگا، اپنی جسمانی خواہشوں اور دنیاوی چیزوں کی محبت کو ختم کرنا ہوگا، ہمیں اپنی سوچ و خیالوں پر غالب آنا ہوگا۔ ابراہیم کی طرح کلام پر توجہ کرنے والے بن جائیں، کلام پر عمل کرنے والے بن جائیں، خواہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، یہ ایسا کر رہا ہے، لیکن آپ وہی کریں جو خدا کی آواز سنیں، اس پر عمل کریں۔ یہ ہم رومیو 7 باب 21 سے 24 آیت میں دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ وہ باطنی انسانیت کی روح سے تو خدا کی شریعت پر عمل پیرا ہونا چاہتا تھا، لیکن وہ ایسا کرنے سے قاصر تھا، کیونکہ اسے اپنے بدن میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی تھی جو اس کی عقل پر غالب آ کر اسے گناہ کی شریعت کی قید میں لے جاتی تھی۔ یعنی جو کچھ وہ چاہتا تھا وہ نہیں کر سکتا تھا، اور جو نہیں کرنا چاہتا تھا وہ اس سے ہو جاتا تھا۔ 24ویں آیت میں پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ اس کا بدن موت کا بدن ہے۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ بدن میں گناہ بسا ہوا ہے، اور گناہ موت کا باعث ہوتا ہے۔ ہماری بدن موت کی حالت میں ہے، لیکن ہماری روحیں اور جانیں خداوند یسوع مسیح میں زندہ ہو چکی۔ لیکن جب ہماری روح اور خدا کا کلام خدا کا کلام ہمارے بدن پر غالب آ جاتا ہے، تو پھر ہم موت پر بھی فتح پا لیتے ہیں۔ ہم موت کے بدن پر فتح پا لیتے ہیں، روحانی طور پر ہم زندہ ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے بدن پر غالب آ کر مسیح میں نئی جی اٹھی زندگی کا آغاز کرتے۔ ہمیں اپنی خودی کے اعتبار سے مرنا ہوگا۔ ہم مرنے کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر ہم خودی کے اعتبار سے مر جائیں گے تب ہی ہم موت کے بدن پر غالب آ سکیں گے۔ یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گیا، اور اس نے ثابت کر دیا کہ خدا کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے۔ یہاں پر خدا بنی نوع انسان سے وعدہ کر رہا تھا کہ جس طرح میں نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا ہے، اگر تم خودی کے اعتبار سے مر جاؤ تو میں تمہیں بھی روحانی طور پر زندہ کروں گا، اور بالآخر تم ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے۔ یہ سب کچھ آسان تو نہیں ہے، لیکن ابراہیم کو دیکھیں، وہ غالب آیا اور اس نے ایسا کیا۔ اگر ہم ایسا کریں گے ہم بھی فتح اور غلبہ پائیں گے۔ چونکہ ابراہیم باطنی فتوحات حاصل کر چکا تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ فرعون بادشاہ اور جرار کے بادشاہ ابی ملک اور مشرق کے چاروں بادشاہوں پر غالب آیا۔ اگر آپ بھی اس دنیا میں فتح مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ابراہیم کی طرح آپ ان چاروں ایریس میں اپنی ذاتی زندگی میں، شخصی زندگی میں، باطنی زندگی میں فتح پائیں، غالب آئیں، اور پھر دوسری فتوحات اور برکات آپ کو خدا ان کی طرف سے ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر ہم اپنے باطن پر غالب نہیں آ سکتے تو کسی برکت کی توقع نہ کریں۔ آپ کو کوئی فتح اور برکت نہیں ملے گی، آپ چاہیں جتنی مرضی دعائیں کرتے رہیں۔ بائبل مقدس بیان کرتی کہ فتح جو ہے وہ ہمارا ایمان ہی ہے جو ہمیں باطن کی جنگوں پر، باطنی لڑائیوں پر فتح پانے کے لیے توفیق دیتا ہے۔ پہلا یوحنا 5 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت میں خدا کے کلام میں اس طریقے سے لکھا ہے: جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ آمین۔ یہ ہے ہماری فتح۔ یسوع مسیح پر ایمان کے سبب ہی سے ہم اس دنیا پر غالب آ سکتے۔ ایمان ہی ہمیں اپنی باطنی لڑائیوں پر غالب آنے اور اس دنیا اور اس کی خواہشوں پر غلبہ پانے کے قابل بناتا ہے۔ مکاشفہ 11واں باب اور اس کی 12ویں آیت کو خدا کے کلام میں ہم پڑھیں گے
مکاشفہ 11 باب اور 12 آیت میں خدا کا کلام اس طرح بیان کرتا ہے، اور انہیں آسمان پر سے ایک بلند آواز سنائی دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ، پس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے اور ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے تھے۔ آمین۔ مکاشفہ 12 باب 11 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ درست حوالہ یہ ہے، اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ ہم کیسے اس دنیا پر غالب آ سکتے ہیں جب ہم اپنی جان کو بھی عزیز نہیں رکھیں گے؟ جی ہاں، فتح خداوند کی طرف سے ملتی ہے، مسیح یسوع پر ایمان رکھنے سے اور جان دینے تک وفادار رہنے سے فتح ملتی ہے۔ جو لوگ اپنی جانوں کو بھی خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، انہیں فتح اور غلبہ ملتا ہے۔ جب دو لوگ کشتی کرتے ہیں تو کون جیتتا ہے؟ عموماً وہی جیتے ہیں جو مضبوط ہوتے ہیں، وہی جیتے ہیں جو زندگی میں ہر طرح کے خطرات مول لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہی فتح پاتے ہیں۔ مخالف کا کتنا ہی زوراور کیوں نہ ہو، اگر آپ ہر طرح کا رسک لینے کے لیے اور اپنی جان پر کھیل کر فتح پانے کے لیے تیار ہیں تو آپ ہی غالب آئیں گے۔ ہمیں بھی خدا کی مرضی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی باطنی لڑائیوں میں خدا کی رہنمائی اور اس کے زور سے فتح پانی ہے۔ اور آخری بات، فتح خداوند کی مدد سے ہی ملتی ہے، اور اس کے لیے آپ امثال کی کتاب 21واں باب 31 آیت کو دیکھیں تو لکھا کہ فتح خداوند ہی کی ہے۔ میرے ساتھ نکالیں پہلا سیموئیل 17واں باب 47واں آیت میں لکھا ہے کہ جنگ تو خداوند ہی کی ہے۔ ہر طرح کی جنگ خداوند ہی کی ہے، نہ کہ ہماری۔ ہمیں خداوند کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ خداوند ہی ہے جو مصیبت میں ہمارا مستعد مددگار ہوتا ہے۔ یسایہ 41 باب اور 8 سے 10 آیت تک خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، پر تو اے اسرائیل میرے بندے، اے یعقوب جس کو میں نے پسند کیا، جو میرے دوست ابراہیم کی نسل سے ہے، تو جس کو میں نے زمین کی انتہا سے بلایا اور اس کے سوانوں سے طلب کیا، اور تجھ کو کہا کہ تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھ کو پسند کیا اور تجھے رد نہ کیا۔ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے دائیں ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ آمین۔ یہاں پر ابراہیم کو خدا نے اپنا دوست کہا ہے۔ یہ وعدہ کس کے لیے تھا؟ یہ وعدہ ابراہیم کی نسل سے تھا، کیونکہ ابراہیم خدا کا دوست۔ خدا نے کہا یعقوب کی نسل، جو میرے دوست ابراہیم کی نسل ہے۔ فرض کیجیے آپ کا کوئی دوست ہو جو اس دنیا میں موجود نہ رہا ہو، اور اگر آپ اس کے گھر جائیں، اس کی اولاد کو دیکھیں، اور آپ کو اس کی اولاد میں اس کی تصویر، اس کی زندگی کی جھلک نظر آئے، تو آپ کس قدر اس سے محبت کا اظہار کریں۔ یقیناً آپ اپنے دوست کی اس اولاد کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے جو آپ کے دوست کی زندگی کی تصویر پیش کر رہی ہے، اس کی یادوں کو تازہ کر رہی ہے، اور یہی بات تو خدا ابراہیم کی نسل سے کہہ رہا ہے اور ان کے لیے کرنے کو تیار ہے۔ خدا نے کہا کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو، اس لیے میں آپ کی مدد کروں۔ یہ وعدہ ہمارے لیے بھی ہے۔ آئیں عبرانیوں کی کتاب میں سے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، 16 آیت۔ یہ عبرانیوں 2 باب 16 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ واقعی میں وہ فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہیم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے۔ آمین۔ کیا یہ خوبصورت بات نہیں کہ خدا فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہیم کی نسل کا ساتھ دیتا ہو معلوم ہوتا ہے؟ آج وقت ہے کہ ہم ابراہیم کی نسل بن جائیں۔ ابراہیم جیسا ایمان رکھنے سے، مسیح یسوع پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے، ابراہیم کی طرح اندرونی لڑائیوں پر غالب آنے سے ہم ابراہیم کی نسل بن سکتے ہیں۔ تب ہی ہمیں خدا کی مدد حاصل ہوگی اور ہم اس دنیا، اس جسم اور ہر طرح کی آزمائشوں پر غالب آئیں گے۔ میری دعا ہے کہ خدا ہمیں ابراہیم جیسا ایمان دے، ہم جو کچھ بھی کریں، جہاں کہیں بھی جائیں، اس کی مدد ہمارے ساتھ ہو اور ہم زندگی کے ہر پہلو پر فتح پائیں۔ آئیں ہم دعا میں اپنے سروں کو جھکائیں۔ خداوند آسمانی باپ، اس وقت کے لیے، اس فضل کے لیے تیرا شکر ہو
فضل دے کہ ہم ابراہیم کی حقیقی نسل بن جائیں، تاکہ جہاں کہیں جائیں تیرا دائنا ہاتھ ہمارے ساتھ رہے، تیری مدد ہمارے ساتھ رہے، زندگی کی تمام راہوں میں ہماری مدد اور رہنمائی کر۔ او خدا ہر طرح کی دنیاوی خواہشوں اور جسم کی خواہشوں پر غالب آنے کا فضل دے۔ خدا ہمیں تو ہی توفیق دے سکتا ہے، تاکہ ہم تجھ میں روحانی طور پر زور آور ہوتے جائیں، ابراہیم جیسا ایمان اپنائیں، اور خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے، فضل کے لیے جو تو نے ہمیں دیا، یسوع ناصری کے نام میں آمین۔